बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं तसव्वुर शहज़ाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहज़ाद ऑफिशियल। नाज़रीन, आज के जो मौज़ूआत हैं उसके हवाले से आपको बताते चलें कि इस वक्त जो G20 ममालिक हैं उन्होंने रूस यूक्रेन जंग के हवाले से जंग बंदी का मुतालबा कर दिया है। और जब रूस की जानिब से ताबड़तोड़ हमले शुरू हुए हैं तो तब G20 ममालिक को इस चीज़ का ख्याल आ गया है। और अब एक साल बाद इन्होंने जब देखा है कि यूक्रेन की पिटाई होने जा रही है तो इन्होंने जंग बंदी का मुतालबा किया। और इसके लिए यूक्रेन को क्या तजावीज़ दी गई हैं इसके हवाले से आपको बताएंगे। इसके अलावा ईरान ने कौन सा संग मील अबूर किया है इससे आपको आगाह करेंगे। और मीडिया पर इमरान खान की ज़ुबानबंदी के लिए किसने और क्यों और कितनी बार कोशिश की, ये हम आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर अमेरिका ने पाकिस्तान को क्या तजवीज़ दी है इसराइल के हवाले से, इस मौजू पर भी गुफ्तगू की जाएगी। और आखिर में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि TLP की अपील पर आज शटर डाउन हड़ताल कैसी रही। ये हमारे मौजूआत हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजिएगा। जो दोस्त हमें गाहे बगाहे अपनी आरा से नवाजते रहते हैं हम उनके शुक्रगुज़ार हैं और उनके मज़ीद उनकी तरफ से फ़ीडबैक के मुतमन्नी हैं। नाज़रीन, सबसे पहले आते हैं कि यूक्रेन और रूस की जंग में घुमसान कारण पड़ा हुआ है इस वक्त और ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं रूस की जानिब से। और रूस यूक्रेन में बहुत आगे तक जा चुका है। कहा जा रहा है कि कुछ इलाकों पर कब्ज़े में कुछ यूक्रेन के कुछ इलाके जो हैं वो रूस के कब्ज़े में आए हुए हैं। और अब जो है वो G20 ममालिक का इजलास हुआ है और उन्होंने फ़ैसला किया है कि इस जंग बंदी का मुतालबा किया जाएगा दोनों ममालिक से। और इसके लिए जो G20 ममालिक हैं उन्होंने ये तजवीज़ दी है कि जहाँ जिसकी फ़ौजें जिस जगह पर हैं वो वहीं पे जंग रोक कर उसी को अपनी सरहद कंसीडर कर लेंगी। तो इससे यूक्रेन ने इत्तफ़ाक़ नहीं किया। यूक्रेन का ये कहना है कि रूस की जो फ़ौजें हैं वो यूक्रेनी इलाकों में मौजूद हैं और अगर इससे तजवीज़ पर अमल करते हुए जंग बंदी की जाती है तो यूक्रेन के बहुत से इलाके रूस के इख्तियार में चले जाएंगे जो यूक्रेन को कबूल नहीं। इसके अलावा जो अमरीकी सदर ने यूक्रेन का दौरा किया था उस मौके पर भी उन्होंने जो यूक्रेनी सदर को तजवीज़ दी थी उसके हवाले से उन्होंने कहा था कि आप जो है वो क्रीमिया पर कब्ज़ा करें और अगर क्रीमिया पर आप कब्ज़ा कर लेते हैं तो उसके बाद जंग बंदी करवा दी जाएगी तो ये क्रीमिया यूक्रेन में आ जाएगा। नाज़रीन, क्रीमिया के हवाले से रूस ने भी अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है और रूस ने कहा है कि अगर क्रीमिया पर हमला होता है तो वो रूस पर हमला कंसीडर किया जाएगा। तो अब जो है वो यूक्रेनी सदर वो इस कोशिश में है कि वो चीनी सदर के साथ उनकी बातचीत हो जाए और चीनी सदर से बातचीत और मुलाकात के बाद वो चीनी सदर को इस हवाले से कायल करेंगे कि वो रूस को इस जंग बंदी के हवाले से कायल करें और उसे कहें कि जिन इलाकों में कब्ज़ा कर चुका है रूस वो इलाके यूक्रेन को वापस किए जाएँ और बाकी मामलात जो है वो जंग बंदी के तय करके इस सिलसिले को ख़त्म किया जाना चाहिए। जबकि इस मुलाकात में वो ये भी मुतालबा करना चाहते हैं कि रूस जो है वो अपने यूक्रेन के इलाके वापस करे। लेकिन नाज़रीन, रूस अभी इस मामले में आमादा नहीं है। एक साल की जंग के बाद अब ये पोजीशन पहुंची है कि रूस को मुतालबा किया जा रहा है कि वो जंग बंदी के लिए आमादा हो जाए। लेकिन अभी रूस ने इस हवाले से कोई बाज़ाब्ता तौर पर रद्द-ए-अमल नहीं दिया और ना ही उनकी तजवीज़ का कोई अभी जवाब दिया है। लेकिन इस पर दुनिया की जानिब से एक राय बन चुकी है। बहरहाल जब से ये 24 फरवरी गुजरी है और उसके बाद ताबड़तोड़ हमले शुरू हुए और इन हमलों में शिद्दत आई है तो दुनिया को एहसास हुआ है कि अगर ये सिलसिला जारी रहा तो हो सकता है कि यूक्रेन मिट जाए और वो सारे का सारा इलाका जो है वो रूस अपने कब्ज़े में ले जाए। तो अब यूक्रेन को बचाने के लिए दुनिया को ये ख्याल आ गया है और अब इसकी जंग बंदी के हवाले से जो है वो कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। अब ये जंग बंदी कब होती है ये आने वाला वक्त बताएगा। नाज़रीन, हमारा दूसरा मौजू ईरान के हवाले से है कि ईरान ने एक अहम संग मील अबूर कर लिया है। ईरान ने क्या संग मील अबूर कर लिया है वो ये नाज़रीन कि ईरान पर सख्त इक़्तिसादी पाबंदियाँ हैं। इसके बावजूद ईरान मुख्तलिफ़ टेक्नोलॉजीज़ में तरक्की कर रहा है। ईरान की ड्रोन टेक्नोलॉजी किसी से ढकी छुपी नहीं है, दुनिया उसकी मिसाल देती है। ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी वो भी मिसाली है।
اب ایران جو ہے وہ دنیا میں کار کی صنعت میں 11ویں نمبر پر آ گیا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے ایران کے لیے کہ سخت پابندیوں کے باوجود ایران ایسی کاریں پروڈیوس کر رہا ہے جو پوری دنیا میں معیاری اور مضبوط اور محفوظ سمجھی جاتی ہیں۔ ناظرین، ہمارے پاکستان کی اگر مثال لی جائے تو پاکستان میں جو کاریں بن رہی ہیں وہ ایسے لگتا ہے کہ کاغذ کی بن رہی ہے، اتنی پتلی اس کی چادر اوپر لگائی جاتی ہے اور معمولی سے ایکسیڈنٹ میں کار پچک کے تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اور اس پہ سوار سارے افراد ان کے بچنے کی امید دم توڑ دیتی ہے۔ تو یہ صرف اس لیے ہے کہ ہمارے ہاں کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، لیکن یہ کاغذ کی کاریں بھی ہمارے ہاں لاکھوں کروڑوں روپے میں ہیں، اور ان کی قیمتیں باقی ممالک کی نسبت بہت زیادہ ہیں، لیکن ایران نے جو کاریں تیار کی ہیں اور جو کر رہا ہے اس کو پوری دنیا میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، اور ان پر اعتماد کرتی ہے دنیا، اور سمجھتے ہیں کہ ایران کی کار مضبوط ہے اور حادثے کی صورت میں اس میں سوار لوگ محفوظ رہتے ہیں۔ ناظرین، یہ اچیومنٹ ایرانی انجینئرز کی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ وہ ایک پابندی کے ماحول میں، جب پوری دنیا کے ساتھ ان کا بائیکاٹ ہے اور اقتصادی پابندیوں میں وہ گھرے ہوئے ہیں، اس کے باوجود وہ اپنی ٹیکنالوجی میں اور اپنے اس معاشی میدان میں سرخ رو ہیں، اور اس حوالے سے نت نئی ایجادات اور ایسی چیزیں آ رہی ہیں۔ ایرانی سائنسدان ایون انہوں نے دنیا کے دیگر سائنسدانوں کو ہر میدان میں حیران کیا ہوا ہے، اور فزکس کے سائنسدان ہوں، کیمسٹری کے ہوں، بایو کے ہوں، یا دیگر میڈیکل کا کوئی بھی شعبہ ہو، انجینئرنگ ہو، اس میں ایران اپنی مثال آپ ہے۔ تو یہ ایران کی کار کی صنعت کی ترقی جو ہے وہ ہمارے لیے بھی ایک اہم اور ایک مثال ہے کہ پاکستانیوں کو بھی اس سے سبق سیکھنا چاہیے کہ ہمارے کو پابندیاں بھی نہیں ہیں، اس کے باوجود ہمارے اندر کرپشن مافیا کی جڑیں اتنی مضبوط ہیں کہ وہ کارساز کمپنیوں سے کرپشن لے لیتے ہیں، اپنا حصہ، اپنا کمیشن وصول کر لیتے ہیں، اور انہیں اجازت دے دیتے ہیں کہ وہ موت کے چھکڑے تیار کریں، اور یہ موت کے چھکڑے جو ہیں یہ دراصل اتنے ناپائیدار اور کمزور ہوتے ہیں کہ ان پر اعتماد بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین، ہمارا اگلا موضوع یہ ہے کہ ہماری ملک کی سیاست کس طرف جا رہی ہے۔ حکومت جس کو تحریک انصاف والے کہتے ہیں کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے جو ہم پر مسلط کی گئی ہے، اس حکومت نے عمران خان کی زبان بندی کے لیے کہتے ہیں کہ میاں شہباز شریف نے 3 بار کوشش کی ہے کہ ایسا کوئی قانون پاس کر دیا جائے، ایسی کوئی لیٹر ایسا کوئی جاری کر دیا جائے، ایسی کوئی پابندی عائد کر دی جائے کہ عمران خان کے میڈیا پر آنے پر پابندی عائد ہو۔ اس حوالے سے انہوں نے پاکستان کے مقتدر ادارے سے بھی رابطہ کیا اور ان کو بھی کہا کہ آپ جو ہے وہ میڈیا پر عمران خان کے آنے پر پابندی لگا دیں، کیونکہ عمران خان روز پریس کانفرنس کرنے بیٹھ جاتا ہے اور لوگ پھر اس کی پریس کانفرنس سنتے بھی ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں، اور حکومت کے لیے پھر مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ جب حکومت کی جانب سے میاں شہباز شریف کی جانب سے یہ کہا گیا تو آگے سے جو اعلیٰ ادارہ ہے ہمارے ملک کا، اس کی جانب سے، اس مقتدر ادارے کی جانب سے کہا گیا کہ آپ ہمارے کندھے پر بندوق رکھ کر نہ چلائیں، بلکہ آپ نے اگر کوئی فیصلہ کرنا ہے تو خود کریں، ہمیں اس میں ملوث نہ کریں، ہم ایسے کسی فیصلے کی حمایت نہیں کریں گے جو غیر آئینی ہوگا۔ آئین جب آپ کو آزادی اظہار کا حق دیتا ہے تو پھر ہم کیسے مداخلت کر کے اس آئینی جو رائٹ ہے آپ کو ملا ہوا اس کو کیسے روک سکتے ہیں؟ تو اس حوالے سے شہباز شریف نے 3 بار کوشش کی ہے اس مقتدر ادارے سے رابطے کی، اور انہوں نے کہا ہے کہ میڈیا پر کم از کم عمران خان کی تقریر پر پابندی لگا دی جائے، ان کی گفتگو دکھانے پر پابندی لگا دی جائے، لیکن اس حوالے سے شہباز شریف کو کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں حاصل ہوئی، اور اب بھی عمران خان مسلسل جو ہے وہ اس حوالے سے اپنی پریس کانفرنسز بھی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، پارلیمنٹ کے ذریعے عدلیہ کو بھی یرغمال بنانے کی ایک تجویز سامنے آئی ہے۔ ہمارے ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ وزیر اعظم کو کچھ سیاسی رہنماؤں نے یہ تجویز دی ہے کہ پارلیمنٹ میں ایسی کوئی قرارداد پاس کر لی جائے، کوئی ایسا قانون، کوئی ایسا ایکٹ، کوئی ایسا بل منظور کر لیا جائے جس میں ججز کو قابل گرفت بنایا جائے اور ان کی جو ہے وہ گردن پکڑی جائے، کیونکہ بہت سارے اب اگر ہم نون لیگ کی پالیسی دیکھیں تو یہ مسلسل عدلیہ کو ہدف تنقید بنا رہے ہیں۔ ایون مریم نواز کی سرگودا میں تقریر ریکارڈ پر ہے کہ انہوں نے تو باقاعدہ نام لے لے کر ججز کو ہدف تنقید بنایا اور حاضر سروس ججز پر تنقید کی۔ تو یہ چیزیں اس حوالے سے اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ نون لیگ کے اندر کوئی کھچڑی پک رہی ہے اور حکومت کوئی ایسی پالیسی بنانے جا رہی ہے جس سے وہ عدلیہ کو بھی اپنے کنٹرول میں کر لے گی۔ اب دیکھیں اس میں ابھی تو تجاویز ہیں اور اس پر ابھی بحث مباحثہ ہو رہا ہے، اس میں انہیں کامیابی ملتی ہے یا نہیں ملتی یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ دوسرا ناظرین، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایپیکس کمیٹی کا پچھلے دن اجلاس ہوا تھا اور اس اجلاس میں بہت سارے اہم معاملات ڈسکس کیے گئے تھے۔ ہمارے ذرائع نے یہ اطلاع دی ہے کہ اس اجلاس میں یہ بھی بتایا گیا
کہ پاکستان کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے اور پاکستان کو دنیا میں تنہا کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے اس میٹنگ میں ڈسکس ہوا کہ پاکستان کو اس تنہائی سے بچانے کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے۔ اب پاکستان عالمی تنہائی سے کیسے بچ سکتا ہے، اس حوالے سے بھی وہاں پہ گفتگو کی گئی اور کہا گیا کہ عالمی طاقتیں جب بھی ہمیں کوئی مدد دینے کی بات کرتی ہیں تو اس کے ساتھ ہی کوئی سخت ترین شرائط بھی ساتھ لاگو کر دیتی ہیں، اور پھر ان شرائط کو ماننا ہماری مجبوری بن جاتا ہے، اور یہ شرائط ایسی ہیں کہ ہم پاکستان پوری دنیا میں تنہا ہوتا جا رہا ہے، ہمارے ایون دوست ممالک بھی ہم سے دور ہو گئے ہیں۔ تو اس حوالے سے ناظرین ایک گزشتہ دنوں میں امریکی وفد آیا ہوا تھا، اور اس کے حوالے سے بھی بلکہ دو وفد تھے، ایک سفارتی وفد تھا اور دوسرا جو ہے IAEA کا وفد تھا جنہوں نے ہمارے ایٹمی پروگرام کا معائنہ کیا تھا۔ اس کے بعد ناظرین جو ایک سینیٹر ہیں امریکہ کے وہ آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف سے ملاقات کی تھی، اور اس ملاقات میں انہوں نے جو شرط رکھی تھی IMF کے قرضے اور دیگر سہولتیں دینے کے لیے، وہ یہ تھی کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے۔ جب شہباز شریف نے آگے سے کہا کہ پاکستان اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اب اسرائیل کو تسلیم کر سکے، کیونکہ عوام کا شدید رد عمل ہے، اور خود جو حکمران جماعت ہے اس کے لوگ بھی اس حق میں نہیں ہیں، تو اس طرح ہمارے لیے مشکل بن جائے گی اگر ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ تو اس امریکی سینیٹر نے کہا کہ اگر آپ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے تو کم از کم اس کے ساتھ تجارتی تعلقات بحال کر لیں۔ تو اس حوالے سے یہ تجویز انہوں نے حکومت کو دی ہے، اور حکومت نے اس حوالے سے کہا ہے کہ ہم اس پہ غور کریں گے اور پھر آپ کو بتائیں گے کہ یہ تجویز آپ کی قابل عمل ہے یا نہیں ہے۔ تو ناظرین پہلے یہ اصرار تھا امریکہ کا کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں، اور جب پاکستان کی جانب سے انکار کیا گیا تو پھر دوسری آپشن یعنی بی پلان دے دیا گیا، اور وہ یہ تھا کہ آپ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے چلے نہ کریں، آپ اسرائیل کے ساتھ تجارتی تعلقات تو بحال کر لیں۔ یعنی یہ وہی طریقہ کار ہے جو ایسٹ انڈیا کمپنی کا تھا کہ برطانویوں نے بھی تجارت کی آڑ میں آ کر ہمارے بر صغیر پر قبضہ کیا تھا اور ہمیں اپنا غلام بنا لیا تھا۔ تو آج وہی پالیسی اسرائیل کی جانب سے بھی اپنائی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ آپ اسرائیل کے ساتھ تجارت تو بحال کر لیں۔ تو ظاہر ہے جب وہ تجارت بحال ہوگی اور وہ لوگ پاکستان آئیں گے تو پھر وہ اپنے لیے یہاں رایامہ ہموار کریں گے، اور پھر ہمارے گردن میں غلامی کا ایک اور پٹا ڈال دیا جائے گا۔ یہ ان کے اہداف ہیں۔ اور اس کے علاوہ ناظرین آج جو ہے وہ پاکستان تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال دی گئی تھی۔ دوسری جانب تاجر رہنماؤں نے اس کو تسلیم نہیں کیا، اور تاجر رہنماؤں کا کہنا تھا کہ ہم معاشی طور پر پہلے ہی پریشان ہیں اور ہمارے معاشی حالات پہلے ہی دگرگوں ہیں، اور اس صورت میں ہم شٹر ڈاؤن کر کے بیٹھ جائیں تو کمائیں گے کہاں سے اور بچوں کو کہاں سے کھلائیں گے۔ تو اس حوالے سے وہ زاہد مقصود بٹ صاحب ہیں، انہوں نے باقاعدہ گزشتہ روز پولیس کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں بھی کی تھیں، اور مجاہد مقصود بٹ صاحب انہوں نے ملاقاتیں بھی کی تھیں، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں تحفظ فراہم کیا جائے اور ہم دکانیں کھولنا چاہتے ہیں۔ اور آج بھی یہی ہوا کہ لاہور میں یہ ہڑتال کلی طور پر اگر دیکھا جائے تو ناکام ہوئی ہے، کیونکہ جہاں پر تحریک لبیک کے کارکن آتے تھے اور وہ ڈنڈا بردار فورس رہی ہے کچھ مارکیٹوں میں، اور انہوں نے مارکیٹیں بند کروائی ہیں، اب وہ ڈنڈا فورس جو یہاں سے مارکیٹیں بند کروا کے گزرتی تھی، پیچھے سے دوبارہ دکاندار اپنی دکانیں کھول کر کاروبار شروع کر دیتے تھے۔ تو یہ سلسلہ آج آنکھ بچولی رہی ہے۔ کچھ علاقوں میں مظاہرے بھی ہوئے ہیں تحریک لبیک کی جانب سے، جبکہ ڈنڈا فورس کے حوالے سے تحریک لبیک کے ترجمان صدام بخاری نے کہا ہے کہ یہ کارکن ہمارے نہیں تھے، یہ مسلم لیگ نون کے کارکن تھے جو ہمیں بدنام کرنے کے لیے ایسے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے کسی کے ساتھ زور زبردستی نہیں کیا، اور ہم نے تاجروں کو زبردستی دکانیں بند کرنے کے لیے نہیں کہا، بلکہ تاجروں نے خود ہم سے رابطہ کر کے کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہیں، آپ کال دیں ہم ہڑتال کریں گے، اور تاجروں نے پھر ہڑتال کی ہے اور ہماری یہ ہڑتال کامیاب رہی ہے۔ جبکہ یہ جو تحریک لبیک پہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ یہ ڈنڈا فورس تھی جو زبردستی دکانیں بند کروا رہی تھی، تو اس سے صدام بخاری نے جو تحریک لبیک کے ترجمان ہیں انہوں نے لا تعلقی کا اعلان کیا ہے، اور کہا ہے کہ یہ کارکن ہمارے نہیں بلکہ مسلم لیگ نون کے کارکن تھے جو ہماری سیاسی ساکھ کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ ناظرین یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ، تصور شرات کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔